या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इमाम साहब जैसे जिक्र कर रहे थे कि दुरूद पाक की फजीलत और बरक़ात इतनी ज़्यादा हैं कि अगर इंसान अपनी तमाम उम्र में उसको लिखता रहे तो उसका 1% हिस्सा भी मुकम्मल नहीं कर पाएगा। कि इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि जिस रब्बे कायनात ने इस तमाम कायनात को तख्लीक किया, जिसने 6 दिन के अंदर बवजह हिकमत इस तमाम कायनात को तख्लीक किया, जिसमें बेशुमार आलमीन हैं, बेशुमार मखलूकात हैं, 7 आसमान हैं, 7 ज़मीन हैं, तो उस रब ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त दुरूद शरीफ भेजते हैं। तो ईमान वालों को ये चाहिए, जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए ईमान वालो तुम भी मेरे हबीब पर दुरूद भेजो। उलमा कराम ने इस आयत की जो तफासीर लिखी है उसमें आपने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ईमान वाले इस वजह से फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और ता क़यामत तक जितने ईमान वाले लोग होंगे कि जो शरीयत आदम में है या शरीयत मूसा में है या शरीयत ईसा में है, जिस शरीयत में जो ईमान वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं कि जिन्होंने ईमान को अपने सीनों में महफूज रखा, जिन्होंने हर दौर में जुल्म के खिलाफ, कुफर के खिलाफ, शैतानियत के खिलाफ अल्लाह का और उसके भेजे गए नबी का कलमा बुलंद किया, वो ताजदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। तो हम लोगों को अपनी परेशान जिंदगियों को दुरूद सलाम की दवा से बेहतर बनाना चाहिए। आप यकीन माने कि मैं अक्सर ये चीज़ देखता हूँ कि आज हम फारिग औकात में दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं। कोई टीवी में मशगूल है, कोई मोबाइल में मशगूल है, कोई किसी दूसरे मामले में मशगूल है। इसकी वजह यह है कि हमने एक दूसरे को नेकी की दावत देना बंद कर दी। और नेकी की दावतों में जो सबसे पहला काम है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को पहचानना, आपके बारे में जानना कि आपको अल्लाह ने किन शानों से नवाजा, किन चीजों से अल्लाह ने आपको नवाजा। और आपने बिलाशुबा अगर अल्लाह ने आपको टाइटल दिया रहमतुल लिल आलमीन का, तो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाशुबा उस मुकाम को, उस टाइटल को आपने निभा कर दिखाया कि आपने सारी जिंदगी किसी इंसान को बद्दुआ नहीं दी। कुफार ने तरह तरह के मजालिम हमारे करीम आका पर ढाए, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की जिस्मानी अजियतें, जुबानी अजियतें आपको पहुंचाई गई। लेकिन उस दिन कि जिस दिन आपने बगैर खून का एक कतरा बहाए, बगैर तलवार उठाए, आपने पूरे अरब को फतह कर लिया, जो हम फतह मक्का के नाम से जानते हैं, तो आपने उस दिन क्या किया? आपने उन तमाम लोगों को मुआफ कर दिया। कि आज कोई बंदा हमारे बच्चे को अगर कोई ज़रब लगा दे या उसके साथ कोई मार पीट करे तो हम उस बंदे को कभी मुआफ नहीं करते। तो ये चीज़ ज़हन नशीन रखी जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी को इतना शदीद सताया गया कि उनका हमल ज़या करवा दिया गया। ऊंट से गिरने की वजह से, कुफ्फार की शरारतों से
تو آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں سب سے اول کس کو رکھنا ہے؟ نبی مکرم کی ذات کو۔ اور اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی کی ذات تم لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے، تو آج چند بدبخت اس چیز میں شک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں شاید نعوذ باللہ اس جگہ سے کوئی ایسی مثال مل جائے یا اس جگہ سے کوئی ایسی مثال مل جائے، تو بھلا خود سوچا جائے کہ جو رب کائنات ہے، کہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، جس نے ہمارے پیارے آقا کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جب وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا محمد تمام بنی نوع انسان کے لیے کامل نمونہ ہے، تو بھلا اس میں عیب کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اس میں کسی بھی قسم کا کمی یا کسی بھی قسم کی کمی کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤ گے؟ تو ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے مضبوط کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے، آپ ایسی کمال ہستی ہیں کہ آپ زندگی کا کوئی بھی معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہو، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہو، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے ہو، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے ہو، آپ نے تمام زندگی کے جو معیار ہیں، جو رشتے ہیں، آپ نے ہمیں نبھا کر دکھائے کہ خاوند کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ آپ نے ہمیں نبھا کر دکھایا۔ آج بدقسمتی سے طلاق کی شرح پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کی جو اسکالرز ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، وہ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف میاں اور بیوی کی زبان ہے۔ کہ اگر ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہماری اماں جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی محبت کا عالم دیکھیں، آپ کا ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، ایک دوسرے کو عزت دینے کا طریقہ دیکھیں، تو بلا شبہ آج کے دور میں جو یہ رشتوں پر یا آپس کے معاملات پر جو ایک نحوست منڈلا رہی ہے، وہ بلا شبہ ختم ہو جائے گی۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا، کائنات کا سب سے پہلا رشتہ یہ ہے، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ ماں بیٹا، نہ باپ بیٹا، کائنات کا سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ تعالی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ جنت میں غمگین رہتے تھے۔ جیسے بندہ اکیلا رہتا ہے تو بندہ پریشان رہتا ہے کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے یا کوئی ساتھی نہیں ہے بات کرنے کو، تو اللہ رب العزت نے جب اپنے تخلیق کیے گئے آدم کو غمگین دیکھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اور کس لیے پیدا فرمایا؟ کہ جو میرا بندہ یہ غمگین ہے، پریشان ہے، یہ مجھے مضطرب نظر آ رہا ہے، اس کی پریشانی دور ہو سکے، اس کو خوشی مل سکے، اس کے دل کو راحت مل سکے، تو ایک چیز یاد رکھی جائے کہ رب کریم نے عورت کو جو تخلیق کیا ہے، وہ مرد کو راحت پہنچانے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارا پورا معاشرہ اسلام سے ایسے دور ہے، ایسے دور ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ دور ہے، کہ جس طرح آپ کو گدھے کے سر پر دور دور تک سینگ نظر نہیں آئیں گے، تو آج آپ کو ہماری زندگیوں میں دور دور تک اسلام کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ ہم صرف خاموش تماشائی ہیں کہ ہم نے نعرے بھی لگانے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا اظہار بھی کرنا ہے،
لیکن ہم نے نماز پڑھنے نہیں جانا، ہم نے قرآن نہیں کھولنا، ہم نے کسی نیک اور پاک باز شخص کی صحبت میں نہیں جا کر بیٹھنا کہ اے اللہ کے بندے مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھا دے، مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھا دے۔ ہم ڈاکٹرز کے پیچھے اپنا ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا، میرے پیٹ کا درد نہیں جا رہا، لیکن ہم کسی بھی بندے کے کہنے پر قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں کھولتے کہ میرے دل کا درد نہیں جا رہا۔ تو ان تمام دردوں کی دوا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب اپنے تن من اور دھن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو آپ دیکھیں کیسے اللہ نے ان کی زندگیاں پھیر دی کہ جو لوگ مکے میں اونٹ چراتے تھے، جو ایک عام سی زندگی بسر کرتے تھے، جو کبھی گھوڑے کو پانی پہلے پلانے پر ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے تھے، اور سب سے بڑا جو گناہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میں تو اکثر اس چیز کو سوچتا ہوں کہ اتنی جرت اور اتنی طاقت ایک باپ کے دل میں کہاں سے آتی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کے کہنے پر اپنی زندگیوں کا جو معیار ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو تبدیل کیا، تو ان کی شانیں کیا ہو گئی کہ کسی کو صدیق کا لقب مل گیا، کسی کو فاروق کا لقب مل گیا، کسی کو غنی کا ذو النورین کا لقب مل گیا، اور کسی کو مولا علی بنا دیا گیا۔ بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مبارک نام، اور بے شمار ہمارے پاس ایسے نام ہیں کہ جن کو پہلے عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک غلام کی مثال لے لیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ کو کون جانتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا تو آج کم و بیش 1450 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو ان کا نام یاد ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا مرتبہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جب میں معراج پر گیا تو میں نے اپنے قدموں سے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی کہ کیا مقام اللہ نے عطا فرما دیا، اور یہ مقام کس وجہ سے عطا فرمایا کہ یہ میرے نبی کے غلام ہیں، یہ میرے حبیب کے پاؤں دھو کر پینے والے ہیں، یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے میرے حبیب نے ان کو حکم دیا ہے، اور اس کے حکم پر یہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو آج بدقسمتی سے آج کا مسلمان، چاہے وہ عرب میں رہنے والا مسلمان ہو یا مشرق وسطیٰ میں رہنے والا مسلمان ہو یا بر صغیر میں رہنے والا مسلمان ہو، بدقسمتی سے یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ ہم نام کے مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ہم قرآن سے، ہم اسلام سے، ہم رسول اللہ کی ذات سے، آپ کی آل سے ہم کوسوں میل دور ہیں۔ کہ ہر بندہ اسلام میں، جو بزرگان دین میں سب سے بہترین چیز علماء کرام نے فرمائی کہ اسلام میں جو سب سے بہترین عمل ہے کہ جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا، وہ کیا ہے؟ اپنی ذات کا مشاہدہ کرنا، اپنی ذات کو خود کے پہرے میں کھڑا کرنا، کیونکہ انسان اچھائی کرے یا برائی کرے تو اللہ رب العزت کی ذات کے بعد وہ ذات تو سب سے پہلے جانتی ہے ہر بات، تو اللہ رب العزت کی ذات کے بعد انسان کو خود سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، اس نے کس کا حق مارا، کہاں پہ اپنا حق چھوڑا، کیا نیک کام کیے، کیا برے کام کیے۔
تو جو انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. کسی دوسرے کو سچ جاننے کے لیے وعدے اٹھوانے پڑیں گے، قسمیں اٹھوانی پڑیں گی، مشینیں لگانی پڑیں گی. تو جو انسان خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو آج ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے گئے دین کو دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں لازم اور ملزوم کریں. اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اس کے دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا، حتیٰ کہ ہمارے جو سماجی معاملات ہیں جیسے شادی کرنا، سالگرہ کرنا، اس طرح کے کام، اس میں بھی ہمیں دین کو شامل کرنا ہے. آج ہر بندے کو آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سود کا کام کرنے والا بھی مل جائے گا، رشوت لینے والا بھی مل جائے گا، حرام کھانے والا بھی مل جائے گا، بہو بیٹیوں پر ظلم کرنے والا بھی مل جائے گا، بچوں کے کمزور بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والا بھی مل جائے گا. تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی سب سے زیادہ ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی بھیجی گئی کتاب کو جگہ ہی نہیں دی. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی نماز کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے گناہوں سے میری جان نہیں چھوٹ رہی. تو ہم جس قسم کی نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو ایسے پڑھنے سے صراط المستقیم کہاں ملے گی؟ اگر انسان کو پانی کی شدت ہے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، تو وہ ترنے سے پانی مانگے گا، التجا کرے گا پانی کی. تو ہمیں نماز میں التجا کرنی ہے کہ جب اللہ رب العزت سے ہم نے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ آیت ہمارے دلوں سے نکلنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پاک اور برکت ذات ہمارے یہ الفاظ بولنے پر ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اگر ہم 180 کی سپیڈ پر پوری نماز مکمل کر دیں گے تو کیا ہم نے پڑھا، کیا ہم نے سمجھا، تو عمل اس پہ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو ہماری زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک میری بات یاد رکھیے گا کہ انسان غافل صرف تب تک ہے جب تک اللہ کی پھونکی گئی روح اس کے جسم کے اندر ہے. جیسے ہی فرشتے نے یہ روح قبض کرنی ہے، انسان نے اپنی تمام غفلتوں سے جاگ جانا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم آج ہی اپنی غفلت سے جاگیں اور اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کا جھنڈا ہم اٹھائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ کوئی بڑا لیڈر آئے، کوئی دوسرا بڑا ملک آئے. ہم خود اس انتظار میں رہیں کہ ہمارے سامنے اپنے بچوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ تمام دنیا ایک طرف ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک طرف ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ جو سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا عشق اس بلندی پر پہنچا دے کہ ہم اپنے تمام معاملات آپ کی زندگی کو دیکھ کر جس طریقے سے آپ نے تمام معاملات اپنے سر انجام دیے اسی طریقے سے اپنے زندگی کے معاملات چلائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.